बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना की बदतरीन एक लहर का सामना है। पाकिस्तान की अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं कोरोना के अगेंस्ट, तो जितना कम बोलूं उतना बेहतर है। आपके सामने से 2-3 गुजारिशात रखूंगी। वफाक को अगर हम देखें आज भी, तो वो सूबों पर इल्जाम लगा रहा है कि सूबे SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर मैं सूबों की बात करूं तो सूबे वफाक पर इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे सूबा सिंध जो है वो वफाक पर इल्जाम लगा रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज, उनका फाइट बैक या एक्शन अगेंस्ट कोरोना ठीक नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमती कारकर्दगी पर कोरोना के हवाले से सवालात उठा रही है, जिसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखती हूं। जब से हमारे हमसाए ममालिक के अंदर, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर जब से ऑक्सीजन का मसला बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसकी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है और उसकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। डबल ट्रिपल कीमत पर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बेचे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कोर्ट में जाता है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और कोर्ट से जाके दरखास्त करता है कि भाई इनकी प्राइसेस को कुछ रेगुलेट करना चाहिए, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम देती है कि भाई क्या वफाक इसकी प्राइसेस को रेगुलेट कर सकता है, एक प्राइस एक कीमत इसकी फिक्स कर सकता है कि नहीं। इस पूरे सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो बहुत अहम मुलाकातें कर रहे हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक वीडियो जारी की जाती है, उस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं वेरी क्लियरली मास्क पहने हुए, SOPs को फॉलो करते हुए मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कोरोना टाइम्स में इस शदीद तरीन तीसरी लहर में जिस लीगी मुनहर्रिफ MPA से मुलाकात कर रहे हैं, जलाल शर्कपुरी, ये वो वीडियो है जो आपके सामने आ गई है। और ये वीडियो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद रिलीज करता है। बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जहां मुल्क एक तरफ कोरोना की लहर से जूझ रहा है, सख्त तरीन हालात हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे में हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज क्या है? मिलना ही पड़ा तो एक मुनहर्रिफ लीगी MPA से, उसको तोड़ने की, उससे गुफ्तगू करने की कोशिश और उसकी तशहीर इस तरीके से की जाती है कि आपको मैं कुछ 1-2 हफ्ते पीछे लेकर जाऊंगी कि आपको याद है ना 33 MNA और MPs जो नाराज हुए थे, जहांगीर तरीन ग्रुप वाले, प्रेशर ग्रुप वाले, जो कि मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से, उनसे मुलाकात होती है। उनसे मुलाकात भी बनी गाला में नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में की जाती है, लेकिन उसकी वीडियो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिलीज नहीं करता। लेकिन जलाल शर्कपुरी MPA के मुनहर्रिफ लीगी MPA, उनकी वीडियो रिलीज करना शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बाइसे फखर महसूस होता है। एनीवेज जी, बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं, अब इन अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने रखूंगी। अली परवेज मलिक साहब है मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी आफ्ताब जहांगीर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी तैमूर तालपुर साहब ने, सूबाई वजीर हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, कहाँ से शुरू करूँ? मैं पूरी गिनती आपको गिनवा चुकी हूँ, मुझे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से प्रायोरिटीज क्या हैं? ना आप सिलेंडर की प्राइसेस को जो है वो फिक्स करा पा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है, अलमिया यह है हमारे मुल्क का कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आपकी हुकूमत है, वफाक में भी आपकी हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को थ्रू कोर्ट आना पड़ता है वफाक से कोई भी अपना काम कराने के लिए। सर समझाएंगे कुछ? बात यह है कि मेरी अपनी जाती राय मैं आपको दे रहा हूँ कि हमें प्रायोरिटी जो है हालात को देखते हुए इस वक्त कोरोना से बड़ी कोई नहीं है। कोरोना की प्रायोरिटी को सर फहरिस्त रखना चाहिए, क्योंकि ये वो मसला है जो अभी हमारे पड़ोस के अंदर आप देख रहे हैं और दुनिया के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम वफाक अगर इस पे इतना संजीदा नहीं है तो वहाँ पर हमारे इदारे भी इतने संजीदा नहीं है। जैसे कि आपको 249 के इलेक्शन में बेशुमार हमारी पार्टियां जितने जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उन सब ने एक दरखास्त की इलेक्शन कमीशन से कि इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, ईद के बाद तक ले जाया जाए, रमजान है और ये सूरत हाल है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इसी वक्त पे ये सब कुछ करना है। तो हर आदमी जो है वो ये समझ रहा है कि ये शायद कोई मजाक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी संजीदगी का मसला है। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे हमें अपोजिशन वालों को भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपने पाकिस्तानियों को, अपने बहन भाइयों को, अपने शहरियों को कैसे इस वबा से बचाना है। और अगर इसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर को आफ्ताब भाई कैसे समझाएंगे? वो तो MPA के वो जो नाराज MP हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। जी सर। बिनिश, आप ही के चैनल के जरिए मैं अपनी आवाज पहुंचा रहा हूँ ना। देखिए, मेरे पास और कोई फोरम तो है नहीं, मेरे पास जो फोरम है वो सारे इस्तेमाल करता हूँ।
کہ میں آپ کا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی پیغام پہنچا رہا ہوں, ہمارا جو فورم ہے اس کے ذریعے بھی پہنچاتا ہوں کہ جی ہماری پرائورٹی جو ہے وہ کرونا ہونی چاہیے, یہ بے وبا ہونی چاہیے. اس وقت اپنے ملک کو اس سے بچانا ہے, اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ سارے کام کریں جس سے کم ہمارا نقصان ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت پہلے سے کرم کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کہیں ہماری ان حرکات کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے, تو ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے. تو اس کے لیے چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں, چاہے آفتاب جہانگیر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, بینش سلیم ہو, کوئی بھی ہو, اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو وہ یہاں بھی جواب دے اور آخرت میں اللہ کے سامنے بھی جواب دے. میں آفتاب بھائی ذرا آپ سے ایک دو چیزیں ڈسکس کر لوں, پھر میں آرام سے اپوزیشن کی طرف جاؤں گی ان کا پورا موقف لینے کے لیے, تاکہ کوئی کسک نہ رہ جائے, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا. سر بازار ہے, کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں, کھچا کھچ بازار کھول کر کے عید کے لاسٹ ویک میں آپ لاک ڈاؤن لگا دیں گے, اس سے کیا حاصل ہوگا, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 سر, سب سے بڑی خبر, سب سے بڑا اعتراف جو آج ہمارے سامنے آتا ہے 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد, کہ عمران خان صاحب, شوکت ترین صاحب جو کہ ہمارے چوتھے وزیر خزانہ ہیں, ان کو بیٹھ کر کے کہہ رہے ہوتے بھائی مہنگائی کسی طرح نیچے نہیں آ رہی ہے, اس کو نیچے لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کو کچھ کرنا پڑے گا مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے. اس سے بڑا اعتراف اور کوئی ہو سکتا ہے سر؟ ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کریں. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ بنیش, یہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے جو بازاروں کی آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی آدمی, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, چاہے میں ہوں, چاہے میرے گھر والے ہوں, چاہے دکاندار ہو, کوئی بھی ہو, چاہے مذہبی لوگ ہوں, کوئی آدمی سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جی میں جب اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں کہ بھائی شاپنگ آپ سلولی کر لیں, بہت احتیاط سے, جلدی کے ٹائم پہ کر لیں, تو میرا کام ہے میں اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. اگر وہ اس پر عمل کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے ان کی اپنی صحت, اپنی زندگی, ان کے گھر میں موجود جو لوگ بزرگ ہیں ان کی زندگی, یہ سب حفاظت میں آ جاتے ہیں اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے. لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں نے اکثریت تو اس کو مذاق سمجھ رہی ہے کہ جی شاید یہ کوئی وبا ہے ہی نہیں. اچھا دکاندار یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے, اس کے بعد کبھی زندگی میں رمضان آئے گا ہی نہیں, تو جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لیں. کہ وہ مطلب ایسی حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ رش, ٹھیلے لگانا, یہ کرنا وہ کرنا, لوگ بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جوڑا اگر مجھے نہیں ملے گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. تو مطلب یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اچھا یہ سنجیدگی کیا ہے کہ ہمارے پاس سے شروع ہونی چاہیے. پہلے حکومت, اپوزیشن, مذہبی لوگ. دیکھیں ابھی مطلب ایک کنٹروورشل سوال سے بن جاتا ہے کہ جی حضرت علی کے یوم علی کے موقع پر ہم نے درخواست کی کہ جی اس کے اوپر SOPs پر عمل کر لیا جائے یا اگر احتیاط کر لی جائے, تو اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں. جو ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں وہ اور جو پیغام میرے پاس آئے ہیں وہ اگر میں آپ کو بھیج دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آفتاب بھائی پرمیشن تو آپ لوگوں نے دی نا, پرمیشن کیوں دی؟ ریٹ آپ نے قائم کرنی تھی. اچھا دیکھیں ریٹ, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لاسٹ صدر عارف الوی صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی SOP کے حساب سے کام ہوگا. اچھا سنیں یار بنیش, میں کیونکہ میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں, مذہبی ہوں, میں اس میٹنگز کے اندر موجود تھا. وہاں پر صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ جی آپ پابندی لگائیں نہ لگائیں, ہم نے یوم علی منانا ہے. ہاں یہ ضرور کہتے تھے کہ جی ہم SOPs کا اوپر عمل کریں گے, اس پر عمل کرائیں گے. ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا, تو لیکن کیا ہے کہ اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو, لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا, یہ تو اس کے بغیر تو بات بنے گی نہیں. اجازت تو ہم, اور سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم روکنا بھی چاہیں تو ہم اپنے لوگوں کو نہیں روک سکتے. تو جب اس قسم کی حالات پیدا ہو جائیں کنٹروورشل قسم کے, تو حکومت تو سر پھر تو گورنمنٹ کی ریٹ کمپرومائزڈ ہے نا, پھر تو اللہ حافظ پورے ملک کا. سر اگر حکومت بھی وہی سوال اٹھائے گی, وہی سفارشات دے گی جو کہ عوام دیتا ہے, تو پھر سر عوام جو ہے وہ حکومت کی طرف کیوں دیکھے اور کس وجہ سے دیکھے؟ تو آپ کی ریٹ کمپرومائزڈ ہے. اچھا نہیں بنیش, اس کے بعد یہ اگر ہم ریٹ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر آپ ہی لوگ, پھر اپوزیشن پہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا آپ نے یہ کیا تو یہ انتشار پیدا ہو گیا. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا مذہبی رسومات بھی ادا کریں, آپ سب کچھ کریں, لیکن SOPs پر عمل کریں. تو کم سے کم کوئی تو مثال بنے نا کہ بھائی دیکھیں ہم نے کیا, ہم نے اس کی تعداد کم کی. آفتاب بھائی آپ سے ایک بات کروں, ایک بات کہوں آفتاب بھائی, بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیے گا. حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خبر نہیں چلے گی, ان کی تصویر نہیں چلے گی, ان کی کوئی فائل فوٹیج نہیں چلے گی. سب میڈیا اس پر عمل درآمد کر رہا ہے. سر جو آپ نے کرنا ہے
آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے, کوئی آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ آپ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو آپ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیجئے. سر ہم تو صرف یہ درخواست آپ سے کر سکتے ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں بنش, ایسا نہیں ہے. ایک تقریر کو روکنا اور ایک یہ کسی کی فوٹیج کو روکنا وہ ایک الگ بات ہے. ایک پورے ایک مذہب ایک فرقے کی بات ہے یہ. جو لوگ ہمارے یہاں, یہ نہیں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی بات کر رہا ہوں کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جو شہادت کا رتبہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے اندر ہمیں خود سے اپنے آپ سے جو ہے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اور اس میں جو ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ چاہے وہ پرائم منسٹر سے لے کر آفتاب جہانگیر تک ہو, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے, ہم نے اپنے گھروں کی, اپنے گھر کی. ٹھیک ہے سر, میں اب اپوزیشن کو لینا چاہوں گی. سر میں اپوزیشن کو لینا چاہوں گی, آپ سے بہت سنا, لیکن اب ذرا آپ بھی اپوزیشن کو سنیے, اچھی بات ہے. پھر فائنل کامنٹس کے لیے میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. تیمور تالپور صاحب, آپ لوگ وفاق پر الزام لگا رہے ہیں ایس او پیز کی دھچیاں اڑانے پر. مراد علی شاہ صاحب آج اسلام آباد جاتے ہیں, جب کراچی سے جا رہے ہوتے ہیں آ کے تو وہ تو پھٹ پڑتے ہیں کہ بھائی فلائٹ پوری بھری ہوئی تھی, ایس او پیز کا کوئی وہ انتظام نہیں تھا. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ بھائی 50% جو ہے وہ فلائٹ کے اندر اٹینڈنس ہوگی, بیکاز سیٹیں چھوڑ چھوڑ کے ظاہر سی باتیں بٹھائیں گے, لیکن فلائٹ پوری فل تھی. آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں وفاق کے اوپر. الزام کی سیاست اس کورونا کی سخت ترین بدترین ویو میں بھی آپ بند نہیں کر رہے ہیں سر. بہت بہت شکریہ بینش. دیکھیں حقیقت تو بولیں گے, سچ بولنا تو ہمیں پڑے گا, حقیقت بتانی پڑے گی. الزام تراشی میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ الزام اس کو لگانا چاہیے, یا میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہمیں کرنی چاہیے اس ڈیفیکلٹ ٹائمز پر جب یہ مسئلے ہیں. پر جب آپ حقیقت بیان کریں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان تھا جس نے آ کے میڈیا پہ کہا تھا کہ نزلہ ہے اور زکام ہے اور گھومو پھرو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو تب سے ہماری تباہی اور بربادی شروع ہوئی. جب ہم کہتے رہے, ملتے کرتے رہے کہ اپنے صافقان کا بارڈرز, اپنے جتنے آپ کے بارڈرز ہیں وہ سارے سیل کر دیں, بہت حالات خراب ہونے والے ہیں, تب بھی جو ہے پرائم منسٹر کو مذاق لگ رہا تھا, ہماری ہر باتوں کے وہ سیریس نہیں لے رہے تھے. جب ہم کہہ رہے تھے مارکیٹس شٹ ڈاؤن کریں گے, مارکیٹس بند کریں گے, ایس او پیز کو فالو کرو, سوشل ڈسٹینسنگ کرو, سینیٹائز کرو ہاتھوں کو, تو تب گورنر سنگھ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زبردست ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میں سب کو کہتا ہوں جتنی بھی آپ کی برادری ہے, جو بزنس مین ہے, وہ سب اپنی اپنی دکانیں کھول دیں اور ہم لڑیں گے پولیس کے ساتھ. تو یہ تو سندھ حکومت کو فیس کرنا پڑا ہے. اس کے باوجود الحمدللہ آج ہمارے پاس 6% پازیٹیوٹی ہے اور تقریباً کوئی 9 اور 10% کے بیچ میں وفاق میں ہے. حالانکہ ٹیسٹنگ ہر مہینے کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے پلس 50,000 ہوتی تھی, آپ کے پاس فگرز ہو گئے این سی او سی کے, پھر 58, پھر 56, اب 54 پہ شاید, اب شاید 45 پہ آ گئی ہے 50 سے. لیکن تو اتنا آپ لوگ جو کم کر رہے ہیں تو آپ کی چیزیں چھپانا چاہ رہے ہیں, اس طرح ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر جو ہے 8 مئی سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہوگا, ہر چیز بند ہے ایکسیپٹ فار دا ڈپارٹمنٹل سٹورز اینڈ دا میڈیکل سٹورز. مجھے ایک وقفہ لینا اور اس کے بعد ہم پی ایم ایل این کی, صرف اور صرف پی ایم ایل این کی سنیں گے. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل علی پرویز ملک صاحب, ویری آنریبل آفتاب جہانگیر صاحب, ویری آنریبل تیمور تالپور صاحب میرے ساتھ موجود ہے. علی پرویز ملک صاحب, خوشاب میں ایک اور امتحان ہے آپ کا آج. پولنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. ویسے تو خیر آپ ہی کی سیٹ ہے, اگر آپ لوگ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو اس میں کوئی اپسیٹ تو نہیں ہوگا. اپسیٹ تو تب ہوگا اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, لیکن وٹ سو ایور جو بھی نتیجہ ہوگا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ووٹ کو وہاں پر آپ عزت دیں گے کہ جس نے بھی جس کو بھی ووٹ کیا آپ اس کو مانیں, یا اگین یو آر لوکنگ فارورڈ فار سم ایکشن ٹو ہیپن. کیونکہ کاؤنٹ کے بعد اور جب ریزلٹس رک جاتے ہیں اور جب دیر سے آتے ہیں تب آپ کو خیال آتا ہے کہ بھئی ہوا کیا وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. میں آپ کے سوال پہ جو خوشاب سے ریلیٹ کرتا ہے اس پہ آنے سے پہلے اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, میں جو میرے دونوں کولیگز نے یہاں پہ گفتگو کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا کمنٹ دے دوں. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے اس کرونا کے دور کے اندر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں, ہمارے اس خطے کے اندر جتنی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. میں اس چیز سے آغاز کرنا چاہ رہا تھا. اور جہاں تک یہ آفتاب جہانگیر صاحب نے بات کی کہ جی کراچی کا الیکشن ہم نے بڑی التجا کی کہ جی اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے, تو میری گزارش اتنی سی ہوگی, وہاں پہ تو شاید کوئی آئینی بندش تھی.
جس کی وجہ سے ہمیں یہ الیکشن کرانا پڑا، کیونکہ یہ آفتاب جہانگیر صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے اپنے ایک وفاقی وزیر وہاں پہ دوہری شہریت کو چھپا کے جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن میں دے کے جب پکڑے گئے تھے تو انہوں نے اس وقت مناسب سمجھا کہ میں استعفیٰ دے کے سینٹ کے اندر چلا جاؤں، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہمیں اقدار کی بتاتے تھے، لیکچر دیتے تھے کہ اچھے اقدار کے لوگوں کو کس طرح سے سینٹ کے اندر لانا چاہیے، تو انہوں نے اس کی تو مثال دے دی، اور یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس ساری کی ساری قوم کو ایک بائی الیکشن کے اندر سے جانا پڑا۔ اور جہاں پہ شرک پوری صاحب کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں وہاں پہ بھی تو آئینی بندش آ جاتی ہے نا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جہانگیر ترین صاحب کے اگر ایم پی ایز کو آپ ان کی اسٹرینتھ میں سے مائنس کر لیں تو اگلا جو بجٹ آنے جا رہا ہے وہ تو نہیں پاس ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی ترجیحات تو بالکل ٹھیک ہے، فیصل واڈا کو جس نے جھوٹی اپنی ایفیڈیوٹ دیا اس کو سینیٹر کس طرح بنانا ہے، اپنی پنجاب کی حکومت جس کے لیے انہوں نے پہلے پنجاب کے ڈاکو کو اپنے سر کے اوپر لا کے بٹھا لیا، اس کے علاوہ اور کون سا کمپرومائز نہیں کیا، تو آج انہوں نے اگر شرک پوری صاحب سے بھی میٹنگ کرنے کو بہتر سمجھا تو بالکل ان کے جو ویلیو سسٹم کے اندر ان کے اقدار میں اسی طرح ہی ہوگا، تو آپ نہ پریشان ہویا کریں، میری صرف اتنی سی آپ سے گزارش تھی۔ نہیں سر، ہم پریشان نہیں ہیں، ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ تو صرف ہم ایک عرض رکھ رہے تھے کہ بھئی صورتحال یہ ہے کورونا کی۔ کاش یہ وزیر اعظم صاحب کا پیغام میں ان لوگوں تک بھی پہنچا سکتا جن کو میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کھڑا 2-2 کلو چینی کے لیے 1-1 کلومیٹر کی قطار میں دیکھتا ہوں یا سستے بازار کے باہر دیکھتا ہوں۔ چلیں، پر یہ جو عمران خان صاحب کا جو مدینہ کی ریاست کا خواب ایک اب مذاق لگنے لگ پڑا ہے نا اس دنیا کے اس ملک کے اندر، اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے۔ اب جہاں تک آپ نے کووڈ کی بات کی، دیکھیں کووڈ کے اندر ہمارا سب سے بڑا فیلئر کیا رہا ہے جس کی طرف نواب صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہماری آج تک کوئی یونیفارم کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہیں بن سکی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نزلے کی طرح ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوگ ماسک نہیں پہنتے، اس کے بعد ہم نے ان کو ہر جگہ کہا پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ کریں، NCOC از این امپلیمنٹیشن آرم۔ جب ساری سیاسی قیادت ایک ہی میسج سب کو دے رہی ہوگی نا تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں گے، ایبزارب بھی کریں گے، اس کو فالو بھی کریں گے۔ پر عمران خان صاحب کی انا آپ نے دیکھا اس وقت بھی آڑے آ گئی، آپ بھی تو وہ پارلیمان میں آتے ہیں باتیں سنا کے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں، پارلیمان میں تو پتہ نہیں کب آئے، مجھے تو یاد نہیں ہے، جب بھی آتے ہیں سر آپ لوگ اتنی تلخ تقریریں کرتے ہیں، وہ بلاول صاحب اتنی تلخ تقریریں کرتے ہیں۔ پھر کم از کم اس چیز کی تو داد دیں کہ میاں نواز شریف کا کتنا بڑا ظرف تھا کہ ان جیسے نالائق جو امچیور سیاستدان تھے ان کو 5 سال کیری کرتا رہا، تو ایک کم از کم اس چیز کو ہم اکنالج کر لیں۔ بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ جب تک ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی پولیٹیکل لیڈرشپ آن بورڈ نہیں ہوگی اور اس کے لیے اگر ہمیں ایک آدمی کی انا کو سائڈ پہ کرنا پڑا یا اس کو سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینکنا پڑا، یہ معاملات اب کلوز نہیں ہوں گے۔ ہمیں میسج ایک کر رہا ہے، اس کے بعد NCOC which is an implementation arm، اس کو آپ کو کام کرنے کا اس ویژن کے تحت دینا پڑے گا۔ اس کی بھی 2 ڈائمنشن آتی ہیں، ایک یہ کہ آپ نے تیاری کیا کرنی ہے، SOPs کیا ہوں گے، آپ نے آکسیجن کے سلنڈرز ارینج کرنے یا نہیں کرنے، اینڈ دوسری چیز اس کی کہ آپ نے آگے پریونشن کے لیے ویکسینیشن کی ڈرائیو کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ پریشان ہوگی، بنگلہ دیش جیسا ملک 2-2 لاکھ ویکسین پچھلے 1 مہینے سے روز کی لگاتا آ رہا ہے۔ ہمارے اسد عمر صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ فائنلی ہم 2 لاکھ ویکسینیشن ڈوزز جو ہیں ایک دن کے اندر ہم نے لگا پائے ہیں۔ آپ کو بتاؤں بنگلہ دیش 6-7 ملین 60-70 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کرا چکا ہے، ہم 20 لاکھ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو مقابلہ ہی چھوڑ دیں، وہ تو 30 لاکھ بندہ روز کا ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات فیصل واڈا، شرک پوری اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک خوشاب کی آپ نے الیکشن کی بات کی، دیکھیں وہ بھی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، وہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی محترم MPA تھے، ان کی وہاں پہ وفات ہوئی اور وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی، تو وہاں پہ ان کا بیٹا ہماری طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے انداز کے اندر اگر یہ الیکشن ہوگا، ڈسکا کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، irregularities نہیں ہوں گی، تو ہم آئین کے تحت جو ہمارے پاس رائٹس ہیں یا جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں وہ رزلٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اور آپ کی مسکراہٹ سے اگر آپ مجھے کراچی کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں تو میں گزارش یہ کروں گا، کراچی کے اوپر ہم نے کوئی چیز اپنے آئینی جو اختیارات یا جو ہمارے رائٹس ہیں ان کے بیونڈ نہیں کی۔ کل پیپلز پارٹی نے جیت جانا ہے، دوبارہ بریک لینے دیں، تیمور تالپور کی اسمائل، ایک سیکنڈ کل پیپلز پارٹی نے جیت جانا ہے دوبارہ اور پھر سے آپ نے رونا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں، کل میں آپ کو فون کروں گی رزلٹ کے بعد۔ نواب صاحب کے ساتھ کل رات کو بھی ہم اسی ایک اور شو پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ بات اس طرح سے ہے کہ جو بھی ہمارا آئینی رائٹ ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو جو مرضی جیتے ہارے دوسرے کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارا جو ووٹ کا جو ہارنے کا مارجن تھا 600 تھا، 700 ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اٹ از آور لیگل رائٹ کہ ہم اس کو ریکاؤنٹ کریں۔ اگر ریکاؤنٹ میں بھی اگر ہم ہار جاتے ہیں ہمارے پاس اور شواہد موجود ہیں
بینش لسن اچھا۔ ہمارے پاس اور شواہد موجود او، ہیں. بات بریک مجھے سمجھ ایک چھوٹی سی بات جی 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 ہمارے پاس کریں 30 فارم 45 ایسے ہیں جو ہمارے پاس مختلف ہیں اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس مختلف ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ ایریگولیرٹی کو پہلے کلیئر نہیں کرنا پڑے گا؟ اگر ہمارے پاس 130 یا 160 فارم 45 ایسے ہیں جن کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن موجود نہیں ہیں تو کیا اس ڈیفیشنسی کو کوئی جواب نہیں دے گا؟ اگر فارم 46 کے اوپر ہمارے کسی پولنگ ایجنٹ کے سائن نہیں ہے تو اس کا جواب ملے گا. ہم الیکشن کمیشن سے اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ لیں گے, ہمیں جواب دیں, ہمیں سیٹسفائی کریں. اس کے بعد اگر مندوخیل صاحب وہ الیکشن جیتے میں ان کو مبارکباد دوں گا, مفتاح اسماعیل کو دوں گا اگر وہ جیتا ہے, یا جو بھی جیتا ہے اس پروسیس سے میں اس کو مبارک دوں گا. کل کیونکہ میرا شو نہیں ہے, کل اس کاؤنٹ کے بعد میں تیمور صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک کانفرنس کال کروں گی, اینڈ ویل سے کہ ویئر وی اسٹینڈ. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, اور تیمور تارپور صاحب آپ کے لیے جواب جاننے کی کوشش کروں گی. جتنی باتیں پی ایم ایل این نے کی ہیں, یہ لوگ اپنی جیت تک اپنی ہار ماننے والے نہیں ہیں. معاملہ کل کلوز نہیں ہوگا اگر آپ کل دوبارہ بھی جیت جاتے. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے, تیمور تارپور صاحب سے پوائنٹ آف ویو جانیں گے. ویلکم بیک جی. تیمور تالپور صاحب, اتنی آسانی سے NA 249 کا معاملہ پی ایم ایل این جانے نہیں دے گی سر. دیکھیں بینش, پہلی بات تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آج دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں, یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے. باقی تو یہ سلیکٹڈ کے سلیکٹر یہ آتے ہیں, یہ جاتے ہیں, یہ ایک ٹرم کرتے ہیں یا آدھا ٹرم کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. وہ آپ کو ایک بہت چھوٹا سا ایک مثال دوں. ایک درزی جو ہے نا, وہ عید سے پہلے بھاگ گیا, تو وہاں پر آدمی عورتیں سارے کھڑے ہوئے تھے, رو چلا رہے تھے, بھئی کوئی کہ میری شلوار لے گیا, کوئی کہ میری قمیض لے گیا, کوئی کہ جی میری وہ فلانی چیز بنانی تھی وہ لے گیا. تو سب سے زیادہ وہاں پہ ایک مراسی جو ہے نا, وہ بڑا چیخ رہا تھا, رو رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں رو رہے ہو, تمہاری کون سی چیز وہ لے گیا؟ تو انہوں نے کہا میرا تو معاف لے گیا. تو پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے فی الحال ہمارے بیچ میں. الیکشن کے مقابلے ہو رہے ہیں نون لیگ کے بیچ میں اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں. چاہے کہیں بھی آپ دیکھیں, کسی بھی خاص طور پہ یہاں پہ جو ہماری ابھی سیٹ ہوئی تھی, اس پہ ہم نے پہلے بھی بینش ویلکم کیا جو ڈیمانڈ تھی پی ایم ایل نون کی. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی ایسے شرائط نہیں تھے, کوئی ایسی ضروری شکایتیں نہیں تھی, پر کیونکہ وہ چاہتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی ڈفرینس ہو, کوئی ووٹوں میں فرق ہو تو سامنے آ جائے. اور اس کے بعد بھی اگر میرے بھائی علی یا پی ایم ایل نون کوئی بھی اور بھی اگر ایکسٹینسو قدم لینا چاہیے کلیریفیکیشن کے لیے, ہم اس پہ بھی راضی ہوں گے. ہم تو یہاں تک کہ اگر آپ ریپول بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. وی آر دیئر, ہم ہر وہ چیز کرنے کو Your point is well taken. Unfortunately, I'm running out of time. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیڈ بیک کا آپ کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.